मुकाबले में पार कर दिया गया। साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट हलाक हो गए। पाकिस्तान का वाहिद इनडायरेक्ट बिलवास्ता मुकाबला है जिसे कोई पुलिस ऑन नहीं कर रही। मैंने सबसे पहले तीफी भट्ट के बच्चों को फोन किया। बात का लाएमल मैं बताऊंगा तदफीन के बाद। एक जुमला सुन लो, पंजाब के हुक्मरान खानदान ने तीफी भट्ट को कत्ल करके मुझे गिफ्ट दिया है और मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया। इसके बाद अमीर मसहब को इस बात का क्रेडिट तो देना बनता है कि उसने कानूनी तौर पर जंग लड़ी है। बालाज के कत्ल के तनाजुर में तसलसल में 5 जाने गई। इंतहाई अफसोस अपने भाई से भी ज्यादा बालाज के कत्ल का हुआ। मैंने कमेंट पढ़े हैं तो बड़े नाजरीन ने जो कमेंट किए हैं कि नईम साहब का झुकाव टिल्ट क्यों होते हैं तीफी भट्ट के घराने की तरफ। पैगाम गया क्या? खौफ का, दहशत का, वहशत का। इन दोनों मुतारिब ग्रुपों को करीब लाने की बजाय मजीद दूर कर देगा। खूनरेजी को कम करने की बजाय बढ़ा देगा। इस कहानी का एंड हो जाए। नाउ इट इज मोर देन एनफ। अब कोई प्रॉक्सी वार नहीं होगी। बालाज केस के मरकजी मुल्जिम तीफी भट्ट के सब लोग लाहौर में मुंतजिर थे, लेकिन अलग सुबह खबर आती है कि तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से अहमदपुर लम्मा के इलाके यानी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हलाक हो गए। इस खबर के पीछे हकायक क्या हैं, इंकशाफात क्या हैं, मुज़मिरात और असरात क्या हैं, इस हवाले से आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे और आप ये पॉडकास्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। नईम साहब, बहुत बड़ी खबर जिसके लिए आज हम बैठे हुए हैं कि तीफी भट्ट को मुकाबले में पार कर दिया गया। साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट हलाक हो गए। हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है सीसीडी के लिए, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि कमजोर और ताकतवर को डील एक तरह से कर रही है सीसीडी। तो आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट है इसके और इसके असरात क्या होंगे? बज़मी साहब, अगर हमारे गुज़श्ता रात जो गुज़श्ता शब हमारा ऑन एयर गया है शो, उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि आज की रात बड़ी अहम है। खदशात मौजूद थे और उन खदशात को तक़वियत दी थी ख्वाजा तारीफ़ गुलशन तीफी भट्ट के बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन ने कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हैं उनको और दीगर इदारों को, आईजी पुलिस, इनको सबको मुतनब्बे किया था अपने वॉइस नोट के ज़रिए, दरख्वास्तों के ज़रिए कि मुझे ख़दशा मौजूद है। मेरे दोनों भाइयों, जिन्हें औलाद कहते हैं, वो उनके साथ अगर कोई मावरा अदालत, मावरा कानून एक्ट किया गया तो इसे मेरी FIR समझें। मैं अगर जिंदा रहा तो ये अदालत में खुद परसू करूंगा। अदरवाइज वो मुझे, अगर आपको पिछला प्रोग्राम याद हो इससे पहले कि 5 बंदों के खिलाफ FIR है मेरी, ये उन्होंने कहा था आपके पास अमानत है। ये हाँ, अमानत है। इसका मतलब है पहले से खतरात मंडला रहे थे, उन्हें खदशा था कि ऐसे ही होगा। खतरात मंडला रहे थे। जब से ये इन केसेस को हाइप मिली थी और CCD बनी थी, जी, उस वक्त से जो कुछ हो रहा था उस पे ये तबसरे थे, तज्जिए थे मारूफ जर्नलिस्टों के कि ये स्टेट पॉलिसी है। बिल्कुल सही। कि वो ये चाहते हैं कि अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, इस कहानी का एंड हो जाए। नाउ इट इज़ मोर देन एनफ। अब इसको क्लोज करना है। बिल्कुल सही। और उस क्लोजिंग में ये जुमले सामने आ रहे थे और जो कहा जा रहा था स्टेट पॉलिसी में, ये कहा जा रहा था कि अब कोई प्रॉक्सी वार नहीं होगी, उजरती कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि पहले लोग शूटर हायर करके उसके बाद साजिश करते थे। उन्होंने कहा शूटर्स का दर बंद कर दें, प्रॉक्सी वॉर बंद कर दें, गैंग वॉर बंद कर दें, अंडरवर्ल्ड खत्म कर दें। ये सिलसिले जो आ रहे थे और इस पे सवालिया निशान था। लोग कहते थे कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो पकड़े जाएंगे, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा? छोटे मोटे गली मोहल्ले के लोग जो हैं हर रोज कभी हाफ फ्राई, कभी फुल फ्राई, कभी नेफे में पिस्टल, कभी दिमाग में गोली, ये साथी सुनाने आ रहे हैं। ये सारी कहानियां जो हैं सिर्फ गरीब गुरबा बेकस और नाकस के लिए हैं। ये जुमले चल रहे थे, हाइप क्रिएट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। उस हाइप को इदराक करते हुए ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन जो है, उन्होंने जुमले कहे थे, सारे बातें हम तक पहुंची। और आपको याद होगा कि हमें उन्होंने 2 वॉइस नोट्स भेजे। एक गोगी भट्ट के बाद भेजा था, उसे गुनाहगार करने के बाद उन्होंने भेजा था, जब गुनाहगार किया DIT ने, तो उसके बाद भेजा था। एक अब भेजा उन्होंने, उसमें उन्होंने बरमला कहा है जो कुछ जुमले उन्होंने कहे हैं। अब बहरहाल
انٹرپول سے دبئی میں گرفتاری ڈیٹین کیا, زیر حراست لیا. ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ہم سارا بتا چکے کل. ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ ہوا, قاضی نے کیا, جوڈیشل آفیسر جو ہیں ان کے, وہ پاکستان سے پولیس لینے گئی, انڈرٹیکنگ دی, وکلا کا بیان ہوا, وکلا کی بحث ہوئی, محفوظ کیا قاضی نے فیصلہ. 3 دن بعد سوئٹ ول لی تیفی بٹ سے کہ کیا آپ جانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا میں عدالتوں کو فیس کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری باتوں اس دبئی کے ایونٹ سے لے کے حراست میں لیے جانے سے 1 ہفتے کا مارجن ہے, پاکستان کراچی لانے تک, کراچی سے لاہور لانے کی خبروں تک, پھر لاہور سے لے جانے کی یا کراچی سے بائی روڈ لانے کی جو بھی باتیں تھیں, ان تمام تفصیلات میں 15 سے 20 میں نے یہ ساری کیلکولیشن کی ہے. اور یہ پروگرام جو ہم لیٹ کر رہے ہیں اسی ویسے کر رہے ہیں نا, تحقیق کر رہے تھے. وہ تحقیق کیا ہے کہ 15 سے 20 ایسی ایویڈنس موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں, ظاہر کرتی ہیں کہ خواجہ طارف گلشن کو دبئی کے انٹرپول نے کس کے حوالے کیا, کون لے کے آیا, فلائٹ کہاں سے بک ہوئی, ٹکٹ کس نے بنوایا, کون سے لوگ ساتھ تھے, کراچی سے لاہور لانے تک کے معاملات مراحل کیا تھے, لایا گیا کہ نہیں لایا گیا, رحیم یار خان کیسے پہنچے, یہ ساری چیزیں گوائیں. ایک فیک AI کے ذریعے تصویریں ڈالی گئی 2 جس میں انہوں نے گرم لباس پہنا ہوا ہے. ہاں کہ جی یہ تیفی بٹ کی تصویر, وہ ان کی نہیں تھی, ان کے بھائی اظہر گلشن نے کہا یہ میرے بھائی کی تصویر نہیں ہے, یہ AI سے بنی ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک تصویر ڈیڈ باڈی کی ڈالی گئی. ان تمام مراحل میں 20 دستاویزی ثبوت معاملات موجود ہیں سارے کے سارے. اب یہ توقع کی جا رہی کہ یہ ہو جائے گا, لیکن دبئی سے لانے سے کراچی پہنچنے تک اور یہاں آنے تک جو سوالیہ نشان ہے نا, اس میں پولیس نہایت خاموش ہے. اس سارے ایونٹ کو انتہائی خفیہ رکھا گیا اور بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا گیا, سمجھے, پورا مینج کیا گیا. کیونکہ کل آپ کی بات خواجہ طارف گلشن سے کے بڑے بھائی سے ہوئی, اظہر گلشن صاحب سے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں موجود ہیں. ان کا یہ کہنا تھا, میرے سامنے کی بات ہے آپ کی, جب ان سے بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ ہاں جی لاہور لے آئے ہیں, حالانکہ لائے نہیں گئے تھے, کیونکہ وہ کراچی سے بائی روڈ لانے کا پلان تھا CCD کا. یہ جو بھی تھا, اس کے جو شواہد ثبوت ہیں وہ تو محفوظ ہے, کیونکہ وہ تو آج کل ڈیجیٹل دور ہے, اس میں کوئی وہ نہیں, یہ بات کی بات ہے. لیکن لاہور پولیس کے سارے افسروں کی خاموشی. اب میں نے آج جب صبح اطلاع ملی ارلی مارننگ, تو میں نے کافی لوگوں کو ٹچ کیا, نمبر بند مل رہے تھے, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ TLP کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ ساری رات بھی جاگے ہیں, کچھ وہاں افسر ڈیوٹی پہ بھی اب بھی ہیں, تو شاید اس وجہ سے بند ہوں گے. پھر میں یہ کنفرم کر رہی تھی خبر, یہ خبر اس انداز سے پھیلی. ایک ادارہ ہے جو انٹرنیشنل ایپ ہے جہاں سے سارے خبریں لیتے ہیں, کرائم رپورٹر خاص کر بالخصوص, آپ کو تجربہ اس بات کا ہوگا. پہلے ہمارے یہاں نیوز ایجنسی ہوتی تھی, ہم نیوز ایجنسی پہ دیکھتے تھے کہ اس کا جو ہے نا وہ ٹیلی پرنٹر پہ خبر آ گئی ہے یا فیکس پہ آ گئی, فیکس کے بعد پھر توجہ بڑھ گئی, تھوڑی زمانہ ترقی کر گیا تو کمپیوٹر پہ آنی شروع ہو گئی. تو وہ نیوز ایجنسی جو ہیں وہ ان کا رول ایک انٹرنیشنل ایپ ادا کر رہی ہے متبادل کے طور پہ, اس پہ یہ خبر چلتی ہے, جس کو تصدیق کے لیے ہم نے ہر جگہ فون کیا, لوگوں کا نہیں ملا. اور جو لوگ ملے, اگر سابق افسران تھے کچھ تھے, تو ان کے لیے یہ اچنبے کی بات تھی, کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا. پھر مجھے میسیج آ رہے تھے, از اٹ ٹرو, اوپر کلپ لگاتے تھے, وہ ہمارے کرائم رپورٹر نے اس کو ٹیگ کیا تھا, اس خبر کو جو ایجنسی کی تھی, ایپ کی. وہ یقین نہیں آ رہا تھا. سو مچ سو میں نے خواجہ اظہر گلشن صاحب کو فون کیا گوگی بٹ آج صبح, جب ہم ریکارڈنگ ابھی کر رہے ہیں, پیش ہو جائے گا پروگرام ہمارا. گوگی بٹ کیونکہ ان کا نمبر بند تھا, تو خواجہ اظہر گلشن کو کیا, تو ان کے علم میں کچھ نہیں تھا, بے خبر تھے. وہ بہت باخبر آدمی ہیں, اور اس کیس میں بھائی کی خبر تو رکھتا ہے انسان, لیکن اس کے باوجود انہیں نہیں پتا تھا. یہ سب کے لیے اچنبے کی بات تھی, یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی. وہ لوگوں کے تبصرے بھی یہی تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی اس طرح کے بڑے بندے کو مان لیں. ہمارا خیال بھی یہ تھا. لیکن گزشتہ شب ہمارے ناظرین کو یہ یاد ہوگا, جو ہمارے سرپرست, اصل میں تو ناظرین ہمارے سرپرست ہیں, انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جملہ کہا کل گزشتہ شب کے کہ جی آج 24 گھنٹے رات جو ہے نا بڑے اہم ہے, آج کی رات اہم ہے. اور علی صبح انہوں نے, یہ تقریباً 3:27-28 کا معاملہ ہے,
احمد پور لمحہ کوٹ سبزل کی حدود سے کہا گیا کہ ایک FIR بھی درج ہوئی تھانہ کوٹ سبزل میں. اس میں بتایا گیا کہ تیفی بٹ کو لا رہے تھے, اس کے بعد 2 سفید گاڑیاں آئی ہیں, انہوں نے وہاں پر فائرنگ کی ہے, تیفی بٹ کو وہاں سے چھڑا کے لے گئے. اچھا, وہاں سے کوئی تھوڑی دور بعد احمد پور لمحہ کی حدود شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ پھر یہ واقعہ سارا مٹ بھیڑ کا جو ہے وہ پیش آیا. یہ بالکل وہی پٹی ہے صادق آباد اور رحیم یار خان کے درمیان, اور اس کے ساتھ ہی ایک بارڈر جو کشمور کے رستے ہوتا ہوا سندھ بارڈر, یہ سندھ اور پنجاب کے سنگم, یہ کچے کے علاقے قریب قریب ہے, سندھ اور پنجاب. وہاں پہ سنجر پور ایک جگہ ہے, بالکل سنجر پور احمد پور لمحہ کی حدود میں, وہاں سے یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس دفعہ FIR جو درج کی گئی, ساتھی آئے چھڑوانے, ان پہ یہ لکھا گیا, وہ بھی طریقہ وہی بھی رکھا کہ ہم جو پولیس پارٹی تھی اس نے لیٹ کے جو ہے نا گاڑی کی اوٹ میں, سرکاری گاڑی کھڑی تھی اس کی اوٹ میں ہم نے اپنی جانیں بچائیں. پہلے ہوتا تھا کہ وہ فائرنگ ہوئی, احسن شاہ میں فائرنگ ہوئی اور مر گیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ فائر کرنے والے حملہ آوروں نے, ساتھیوں نے مبینہ طور پہ وہ چھین لیا ملزم ہم سے, اور چھین کے زخمی حالت میں تھا, اس کو لے گئے. اچھا, اب وہ ڈیڈ باڈی بھی ریکور نہیں ہوئی, لیکن ایک تصویر جاری ہو گئی. وہ تصویر دار ہے, تو جو پلان تھا اس کے مطابق تھی. اب اس پہ شکوک و شبہات کرنا, رائے زنی کرنا, تجزیے کرنا, یہ سب اپنی جگہ پہ ہے. اصل میں اس کا میسج جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. اور وہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ یہ اب جیسے عرف عام میں لوگ اسٹیٹ پالیسی کہہ رہے ہیں کہ جی اب کوئی بھی شخص جو کسی طرح کے پراکسی وار میں شامل ہوا, پہلے گینگ وار تھی, انڈر ورلڈ کہتے تھے, اب یہ پراکسی وار کہہ رہے ہیں, جو کہ پراکسی وار میں شامل ہوا وہ بچ نہیں پائے گا. مطلب ریاست کی ریٹ بحال ہو کر رہے گی اب. اور ایک اور میسج کلیئر ہے کہ کمزور ہو, طاقتور ہو, کرمنل ہو, نہیں بچے گا, نہیں بچے گا. لیکن کچھ سوالیہ نشان بھی ہیں. وہ تو ہر مقابلے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. مقابلے کے بعد نہیں ہے, یہ بالواسطہ پولیس مقابلہ ہے, انڈائریکٹ پولیس انکاؤنٹر. اس کے حوالے سے بھی ہم نے جس بتایا تھا ناظرین کو آپ کے ایک پروگرام میں کہ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ لاہور ہائی کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں, آج کل موجود ہیں, منصب پہ فائز ہیں اپنے. ان کے ایک کیس کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص پولیس کسٹڈی میں ہلاک ہوگا, آئدر ساتھی چھڑانے کا واقعات تھے نا, اسی میں ساتھی چھڑانے آئے, تشدد سے ہلاک ہو, ڈیتھ ہو جائے, بھلے نیچرلی ہو, دورہ پڑ جائے, اس کو چلا جائے, تب بھی اس کی انکوائری FIA کرے گی. اس کا خصوصی سیل بنا تھا. ابھی بھی CCD کے بعد بننے کے بعد بھی اس سیل نے ایکٹیویٹی شروع کی اور 2-3 کیسوں میں طلب کیا پولیس والوں کو. وہ کچھ پرچے بھی ہوئے ملتان وہاڑی میں, وہاڑی کے واقعے پہ ملتان میں پرچہ ہوا ہائی کورٹ کے حکم پہ. وہ جسٹس علی ضیاء باجوہ کی مثال جو ہے نا فیصلے کی پیش کی جاتی ہے. وہ نظیر کیا ہے؟ وہ نظیر یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں کوئی بھی ہو اس کی انکوائری FIA کرے گا. اب سوالیہ نشان جو پیدا ہوئے, ایک تو میں نے دستاویز ثبوت سارے بتا دیا آپ کو کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اب جو سوالیہ نشان پیدا ہوئے کہ جس خطرے سے سربراہ افواج پاکستان سمیت ہر شخص کو آگاہ کیا گیا وایا وائس نوٹ, خواجہ اظہر گلشن متاثرہ فریق, اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں FIR درج کروا رہا ہوں. مطلب آپ نوٹس میں دے رہا ہوں کہ یہ ہوگا اگر یہ ہوا تو. اب وہ جب ہو گیا تو میں نے ان کو فون کیا. کیا آپ کہتے تھے کہ اگر یہ ہوا تو یہ رسپانسیبل ہیں یہ لوگ؟ میں نے کہا آر یو ریڈی ٹو ڈو لائک دیٹ؟ خواجہ صاحب غمزدہ خاندان ہے, اس وقت بڑے بھائی ہیں, باپ کی جگہ پہ ہیں. انہوں نے 3-4 جملے کہے. پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ میں نے جو FIR لکھوائی ہے میں اس پہ اپنے لائے عمل کا اعلان تدفین کے بعد کروں گا. پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں ڈیڈ باڈی مل جائے. اس FIR کے مطابق جو رحیم یار خان ضلع میں زرد ہے اس میں تو ڈیڈ باڈی وہ ساتھ لے گئے تھے نا, بعد میں تصویر جاری ہوئی ہے, تو ابھی تک پولیس خاموش ہے, کوئی پولیس ترجمان کی طرف سے بھی کچھ نہیں آیا. اچھا, یہ پاکستان کا واحد انڈائریکٹ بالواسطہ مقابلہ ہے جسے کوئی پولیس ہون نہیں کر رہی. نہیں, CCD نے پریس ریلیز جاری کر دی. اب وہ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اس میں یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا ہے. ساتھیوں کی فائرنگ مان لی. جب وہ مان لی ساتھیوں کی فائرنگ, تو اس کے بعد جب میری گفتگو ہوتی ہے خواجہ اظہر گلشن صاحب سے,
تو خواجہ اظہر گلشن صاحب نے یہ کہا کہ میں تدفین کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے اس اطلاع ملنے کے بعد فوری کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں بڑا حوصلے والا ڈٹرمن شخص ہوں, کنوکشن کے ساتھ معاملات لیتا ہوں. میں نے سب سے پہلے تیفی بٹ کے بچوں کو فون کیا. ان ٹیلی فونیکلی بچے باہر ہیں, آن لائن باہر ہیں, آن لائن ان کے سروں پر دست شفقت رکھا اور انہیں تسلی دی. گھر کے بڑے ہونے کا فرض ادا کیا. میں نے تسلی دی اور میں نے یہ جملہ کہا کہ بیٹے وہ تمہارا باپ میری اولاد تھا, میں تمہارا دادا لگتا ہوں, میری اولاد تھا, وہ اولاد کے برابر تھا میرے, وہ اتنی ہی زندگی لے کے آیا تھا. میں نے کہا آپ نے حکم ربی سمجھ کر یقین کر لیا اور صبر آ گیا آپ کو؟ اس نے کہا نہیں, ابھی تو میں انتظار کر رہا ہوں, لاش آ جائے میں تدفین کروں گا. تو کرنا پڑے گا, سنیں تدفین کروں گا. تو میں نے کہا اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہتے صرف ایک جملہ سن لو, بعد کا لائے عمل میں بتاؤں گا. تدفین کے بعد ایک جملہ سن لو کہ پنجاب کے حکمران خاندان نے مجھے میرے بھائی کو قتل کر کے گفٹ دیا ہے. ایگزیکٹ جملہ ڈی کوڈ کر رہا ہوں قسمن الفن, ریکارڈنگ میں پہ موجود ہے. یہ کہا خواجہ اظہر گلشن نے کہا کہ پنجاب کے حکمران خاندان, کیا جملہ ہے؟ پنجاب کے حکمران خاندان نے میرے چھوٹے بھائی میری اولاد تیفی بٹ کو قتل کر کے مجھے گفٹ دیا ہے اور میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا. اگلا جملہ ملا ہوا اس سے پہلے والے سے, میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا. اس کے بعد میں اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی بتاؤں گا جو میں کہہ چکا ہوں. میں نے کہا آپ نے الزام یہ بھی لگایا تھا کہ کچھ لوگوں نے مفاد کی خاطر یا دولت کی خاطر یہ پلان بنا رکھا ہے. انہوں نے کہا میں وہ ثابت کروں گا. پہلے میں نے ان کے 2 ایڈیشنل آئی جی صاحبان کے نام نہیں لیے تھے, اب میں نام لے کے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, جو الزامات انہوں نے لگائے. اچھا, اس طرح کے الزامات تو نعیم صاحب لگتے رہتے ہیں. اب تیفی بٹ کی بات کریں تو تمام لوگ, اب یہ دہائیوں سے چلتی دشمنی میں بہت سے لوگ شکار ہوئے, اور پھر آپ امیر مصعب کو اس بات کا کریڈٹ تو دینا بنتا ہے کہ اس نے قانونی طور پر جنگ لڑی ہے. یہ بات تو امیر مصعب کی ٹھیک ہے, اس حد تک ٹھیک ہے, ایک پڑھا لکھا ہونے کی حیثیت سے قانون دان ہے, بریسٹر ہے. ہاں, اس نے قانونی طور پہ جنگ لڑنے کو ترجیح دی. اس نے کہا کہ یہ دشمنی, آج وہ قتل ہوئے میں ماروں گا وہ ماریں گے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ امیر مصعب نے مجھے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ ہمارے مخالف عدالت میں سرنڈر کر دیں, آ جائیں, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, عدالت جو فیصلہ کرے گی. اور بالاج بھی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے, میں نے بہت سے انٹرویوز دیکھے ہیں, میں نے خود میں نہیں شاہد ہوں اس کا. ہاں, وہ کہتے تھے کہ دشمنی ختم ہونی چاہیے. اب اس میں ایک بات سن لیں, میں نے کئی بار اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کے یہ جملہ کہا ہے, اور یہ امانت ہے کہ مجھے بے حد افسوس, انتہائی افسوس اپنے بھائی سے بھی زیادہ بالاج کے قتل کا ہوا. کہ اگر میرا بھائی اس جگہ ہوتا تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے بالاج کی فیملی سے, ان کے باپ, ان کے دادا, ان کے عزیز و قارب دیگر, ان کے بہن بھائی, ان سب سے میرا رابطہ واسطہ رہا. خواجہ تعریف گلشن, خواجہ گلشن گوگی بٹ کے خاندان سے بھی روابط مراسم, ان کی تجارت کی حد تک, ان کی سیاست کی حد تک, ان کی دشمنی کی حد تک نہیں. ان کے معاملات یہ کہ صلح صفائی کسی طرح ریکنسائل ہو جائیں, یہ بھی کوشش بھی کی. لیکن اس کے باوجود میں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں آج, اور وہ یہ کہ بالاج کے قتل کے تناظر میں تسلسل میں 5 جانیں گئیں. اب یہ میرا تجزیہ ہے, 5 جانیں گئی. بالاج خود, پھر ان کا شوٹر وہ جو مظفر شاہ, ہاں, پھر احسن شاہ 3, جاوید بٹ 4 اور تیفی بٹ 5. ٹھیک ہے. پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال 2 سال پہلے جو ہے گیم از اوور. قتل کے اصل محرکات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تیفی کو. یہ متاثرہ فریق نے بھی کہا, مدعی فریق نے, ان کے خواجہ تعریف گلشن کے جو مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مرکزی ملزم کون ہے؟ تیفی بٹ. موقع کا ملزم کون تھا؟ جو مظفر شاہ, وہ مارا گیا. مخبری کس نے کی تھی؟ احسن شاہ نے, وہ مارا گیا. تو اب تیفی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ گوگی بٹ کو ایک ڈی آئی جی, جس میں پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا عمران کشور نے بے گناہ کہا تھا, ٹھیک ہے, بے گناہ کہا تھا کہ شواہد ایسے نہیں ہیں,
گوگی تیفی بٹ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو آنے پتہ لگے گا. اگر گوگی بٹ اس میں بے گناہ ہو جاتا، 109 ابیٹمنٹ کا ملزم بے گناہ ہو جاتا، تب کیا ہوتا؟ تب 50% تیفی بے گناہ ہوتا. ظاہر ہے کہ جب سازش کہا کہ جی انہوں نے تانا بانا بنا، تیفی کی گوگی کی جو ہے وہ CDR نکلوائی گئی، اس میں یہ ملزم پائے گئے. تو پھر اگر اب تیفی نہیں رہا تو گوگی کا فیوچر کیا ہوگا؟ اب گوگی بٹ کے گھر بھی ریڈ ہوئی ہے. گوگی بٹ کے گھر ریڈ ہوئی آج، CCD نے کی. اب میں آپ کو بتاؤں احسن شاہ کے مرنے کے بعد کیا ہوا تھا کہ احسن شاہ کے بھائی کو حملہ آور قرار دیا گیا تھا، رضا شاہ کو، کہ رضا شاہ نے یہ حملہ کروایا ہے. اسی طرح تیفی بٹ کے گوگی بٹ پہ یہ آ سکتا ہے کہ نامعلوم 2 گاڑیوں میں آئے، ان میں ایک گوگی تھا اور گوگی ضمانت پہ تھا. اچھا یہ ایک اور FIR، یہ تو FIR وہ والی ہوگی نا جس میں ساتھی، اور ساتھی گوگی سے بڑا کوئی نہیں ہے تیفی کا کوئی نہیں، بھائی ہے ان کا. لیکن میں بتاؤں ساتھیوں والی بات، میں نے ایک مثال دی تھی کہ 1974 میں ایک مقدمہ تھا جو میں نے FIR پڑھی. نہیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہے سر، لیکن حقیقی طور پہ تو جو لاہور میں جیسے کلیئر اسٹیٹ پالیسی ہے اور سب بدماشوں کو، سب لوگوں کو یہ میسج ہے کہ اب کوئی ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا، کوئی ریاست کے اندر ریاست آپ نہیں بنا سکتے، آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ تو اچھی بات ہے. کون حق پہ ہے، کون ناجائز ہے، ناحق ہے، کس کے خلاف کس نے کاروائی حق پہ کی، کس نے ناحق کی، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم کس کے ساتھ ہوا، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ کورٹ نے. میں اور آپ کون ہیں؟ پولیس بھی نہیں کر سکتی ہے، تو کوئی نہیں کر سکتی. میں آپ بھی، ہم کیوں محتاط جملے بولتے ہیں؟ یہ ایکٹس کیوں نافذ ہو رہے ہیں، پیکا وغیرہ کیوں نافذ ہو رہے ہیں؟ یہ اس لیے نافذ ہو رہے ہیں کہ ہم عدل کا منصب اپنے ہاتھ میں نہ تھام لیں. اب کئی جرنلسٹوں میں اعتراض کرتا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کے اعتراض کرتے نا کہ بھی آپ کون ہیں منصف کا کردار ادا کرنے والے؟ نہ آپ گواہ ہیں نہ منصف، آپ کا کام تو ہے مرر شیشہ دکھانا، آپ وہ دکھائیں. اچھا یہ ہمارے جو ناظرین ہیں، میں نے کمنٹ پڑھے ہیں تو بڑے ناظرین نے یہ کمنٹ کیے ہیں کہ نعیم صاحب کا جھکاؤ ٹلٹ کیوں ہوتے ہیں تیفی بٹ کے گھرانے کی طرف. میری بات سنیں، ایک جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ جج صاحب آپ کبھی ٹینشن میں آئے، ٹربلڈ ہوئے؟ پرانے جج تھے، بہت پرانے، سٹنگ جج، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے منصب تک پہنچے. کہتے ہاں. میں نے کہا کب؟ کہتے جب میں فیصلہ دیتا ہوں نا، ہر فیصلے کے بعد میں ٹینشن میں میں کیوں ٹینشن ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کا ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میرا فیصلہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے حق میں جائے گا نا، دوسرے کا تو مخالف ہوگا، تو جس کے مخالف ہوگا وہ مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائے گا، بارش کرے گا، انگلیاں اٹھائے گا. تو میں جب حقائق پیش کر رہا ہوتا ہوں، بہت ریسرچ تحقیق کرتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ نے مجھے صبح سے فون کر رہے ہیں کہ پروگرام فوری کریں، لائیو کریں، ایز لائیو کریں. میں نے کیوں تاخیر کی؟ کہ حقائق ڈھونڈ رہے تھے آپ. کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، وہ زمینی حقائق کی روشنی میں کرتے ہیں. عدالت جو فیصلے دیتی ہے وہ دستاویزی ثبوت، واقعاتی شہادتوں کو کولیبریٹ کر کے دیتی ہے. اب اس کی چھان پھٹک میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں کوئی جزیرہ بھی نہیں ہوں، اسی معاشرے کا حصہ ہوں نا، تو غلطی کا احتمال موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں، میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ میرے تعلقات تو زیادہ اچھے تھے ان سے، ٹیپو کے والد سے، بالاج کے دادا سے، امیر مصب کے دادا سے تھے ان کی زندگی میں. ان کے والد مرحوم ٹیپو، عارف امیر الدین ٹیپو. ہاں، کیونکہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں تو آپ کا تو آنا جانا 40 سال سے ان کا. اب اس میں جب ایک فریق کا موقف ایک کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات مجھ تک پہنچیں گی تو میری جگہ پہ اپنے آپ کو کوئی بھی شخص کھڑا کر کے دیکھے تو وہ کیا کہے گا. ایک اس کے باوجود دیکھیں، ترازو تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے. انصاف تو جج نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے. میں نے تو نریشن کرنی ہے. میرا نیریٹو جو ہے وہ جانبدار کن لوگوں کو لگے گا؟ ان کا جھکاؤ جو ایک طرف بریکٹ ہے، امیر مصب کی طرف ہوگا. جو ایک طرف بریکٹ ہے، آپ نام نہ لے کسی کا، ایک طرف بریکٹ ہے، ان کو میرا جھکاؤ محسوس ہوگا. لیکن جو غیر جانبدار ہیں، باشعور ہیں، اہل بصیرت ہیں، حق سچ کو ماننے والے ہیں، وہ پریز بھی نیچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کر رہے ہوتے ہیں، پریز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس لیے کوٹ کیا تاکہ ان لوگوں کو جواب ملے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا کہ امیر مصب، امیر فتح، ان کے عزیز و اقارب، ان کے نامزد کردہ نمائندے،
وہ ہر وقت ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ واقعہ سامنے آ گیا، اس واقعے کے باوجود میں اس چیز کا پہلے اس سے پہلے یہ واقعہ جو میں کوشش کر رہا تھا، آپ بھی کر رہے تھے، ہر ذی شعور کر رہا تھا، یہ واقعہ ان دونوں متحارب گروپوں کو قریب لانے کی بجائے مزید دور کر دے گا. ہاں بالکل دور ہو جائیں گے. خون ریزی کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دے گا. میرا تجزیہ ہے، میں فورسی کر رہا ہوں اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں. یہ معاملات کو بڑھوتی دے گا، شدت سنگینی میں اضافہ کرے گا. ایک دوسرا، اگر اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو فیصلے کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہونا چاہیے. فیصلے کا اختیار عدالت کو ہی دیا جائے. جو جس منصب پہ فائز، میں نے ایک جملہ کہا تھا، ناظرین نے اس کو سراہا بھی، کچھ نے اعتراض بھی کیا، اختلاف بھی کیا، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. مجھے فون کر کے بھی لوگوں نے کہا اسٹیٹ پالیسی کہ صوبے کو جرائم سے پاک کرنا ہے، اس کی کوئی شخص مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. نہیں کر سکتا نا. جب جرائم سے پاک کرنا ہے تو مجرم کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ وہ مجرم ہے؟ تفتیش کریں، پراسیکیوشن میں بھیجیں، فیصلہ کس سے لیں گے؟ کورٹ سے. عدالت کو یہ تعین کرنا ہے کہ کس شخص کا کتنا قصور ہے. اچھا، عدالت میں پروسیکیوشنز بڑی ویک ہوتی ہیں بسائڈ دس میٹر کہ یہ انسیڈنٹ تو اپنی جگہ، یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا یہ فیصلہ عوام ہی کرے گی. دوسری سائڈ پہ سر جو 109 کا مقدمہ ہے، جو سازش اور پلاننگ کی جاتی ہے، پراکسیز کی جاتی ہیں اور مرڈر شوٹر سے کروائے جاتے ہیں، یہ تو ایک عرصے سے ہو رہا ہے. آپ خود کہتے ہیں نہ تیفی نے اپنے حادثے کو قتل کیا، نہ دوسری سائڈ پہ کسی نے کیا. یہ ساری سازشیں چلتی رہیں، پراکسیز چلتی رہیں. تو یہ بنے 109 کے ملزم. 109 کے ملزم کو آج تک مطلب کوئی سزا نہیں ہوئی. ایک وہ جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر ہو گیا جو بھٹو صاحب کو ہوئی، اور پھر پروسیکیوشنز میں کئی چیزیں بڑی ویک ہو جاتی ہیں، اور پھر ملزمان اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں 100% اٹھاتے ہیں، اور وکلا جو ہیں وہ ان کو پوری طرح بری ہو جاتے ہیں، ملزمان ہو جاتے ہیں. تو پھر وہی چیز شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے تیفی بٹ کی ہلاکت رحیم یار خان کے قصبے میں، جس میں 302 کا موقع کا ملزم نہیں مارا گیا، 109 کا مارا گیا، ابیٹمنٹ کا مارا گیا، اعانت جرم کا. اس سے پہلے کوئی نہیں مارا گیا. اس سے پہلے میں ایک اور گفتگو آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے، اس سے جو اس طرح کا شخص ہوتا ہے نا، آپ یہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیں کہ تیفی بٹ انڈر ورلڈ کا شخص تھا. ایک لمحے کے لیے تسلیم. لوگ کہہ رہے ہیں نا، سی سی ڈی نے اپنے اس موقف میں بھی کئی بار کہا ہے، جے آئی ٹی نے، اوکے وہ انڈر ورلڈ کا شخص تھا. انڈر ورلڈ کے شخص کے تعلقات انڈر ورلڈ میں ہوں گے نا؟ بالکل ہوں گے. دوسرا، تجربات بھی ہوں گے بہت سارے. 70 سال کی عمر بھی ہے، 71 سال کی، ٹھیک ہے. اگر اسے مارنے کی بجائے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس سے پوچھا جاتا، کم از کم آپ 2 4 5 دن تفتیش کر کے اس سے سب کچھ اگلوا کے ریکارڈ کر لیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اصل ہینڈلر جو ہے وہ سامنے آ جاتے، کچھ چیزیں اور بڑی چیزیں سامنے آ جانی. ہو سکتا ہے اپنے موقف میں، اپنے دفاع میں وہ کہتا ہے کہ میں ملزم ہوں کہ نہیں ہوں، کس کیس میں ہوں، کس میں نہیں تھا، کس میں تھا، اور مجھے گناہ گار کی بجائے بے گناہ کر دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اب ایک واقعہ سنیں. ایک درجنوں مقدمات سنگین نوعیت کے، قتل، اجرتی قتل، ڈکیتی، زنا بجبر، بد اخلاقی، قبضہ، بھتہ، کوئی ایسا سنگین جرم نہیں جو اس شخص نے نہ کیا ہو، جو اس پہ الزام نہ لگا ہو. اس کا نام تھا ننو گرایا، گجراں والے کا. ٹھیک ہے. اور یہ کب تھا؟ 90s میں. ابھی تھوڑے سے پہلے ذوالفقار چیمہ صاحب ڈی پی او آر پی او رہے ہیں، جب ایڈیشنل آئی جی تک گئے، نیفٹیک کے سربراہ، ڈیڈ آنیسٹ اور اپرائٹ، ویری اپرائٹ. کمال. میرا خیال ہے کہ ان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ کسی سے جنون مثال، چائے کی پیالی کے روادار نہیں تھے. میں چاہوں گا کہ ہم کبھی ان کے ساتھ بھی کریں. ہم کریں گے. بہت میرے تعلق ہے. بڑی ادبی شخصیت ہے، بہت بڑی ادبی شخصیت ہے. کالم نگار ہیں، صاحب کتاب ہو گئے، کتاب بھی لکھ لی انہوں نے پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا. ان سے پولیس نے تفتیش کی. اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، مجھے ایک بات کی گارنٹی دیں کہ مجھے جعلی پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا. ننو گرایا نے کہا. اور پکڑا کس نے؟ ذوالفقار چیمہ صاحب نے. اس دور میں ان کے سربراہ وہ تھے.
RPO بھی تھے, DPO بھی تھے, گجرالے میں تھے وہ. ننو گرایا کو گدھا گاڑی پہ بٹھا کے, گدھے پہ بٹھا کے شہر گجرانوالا میں پھرایا بھی گیا. لوگوں نے پولیس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے. اسے تفتیش کی پولیس نے. دیکھیں یہ ایکٹ ہوتا ہے. بعد میں پولیس مقابلے مر گیا, بات کی بات. اسے تفتیش کی, اس نے کہا جی میں سارا کوئی بتا دیتا ہوں, پرووائڈڈ مجھے آپ کے کوئی اعلیٰ افسر یہ گارنٹی دیں کہ مجھے جعلی پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا. اسے کہا چل بتا, ریکارڈنگ ہو رہی. یہ اس کی مثل کی ضمنی میں لکھا ہوا ہے. دوران تفتیش اس نے کیا کہا, ٹھیک ہے, اس نے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کا نام لیا دوران تفتیش. اس کا نظری بیان سمجھ لیں اس کو. اس نے ہائی کورٹ جج کا نام لیا کہ مجھے اس شخص نے یہ کہا تھا کہ تو میرے یہ کام کر دے اور افزانے میں, معاوضے میں تجھے یقین دہانی کراتا ہوں کہ تیرا کوئی شخص بال بیکا نہیں کر سکتا, پولیس تیرے طرف دیکھ نہیں سکتی, تیرے پہ کوئی جرم نہیں لگے گا. ناجائز کام تھا, کوئی کام تھا, ہمیں کیا تھا. ابھی اس نے کہا, کلیم تھا اس کا, اس نے صفائی مثل پہ اتار دیا اس دعوے کو. بعد میں اسی طرح کی اسٹیٹ پالیسی آ گئی, ننھے گرایا کو مار دیا گیا. طریقہ وہی تھا, اس کو مار دیا گیا. جو دیانتدار افسر ہوتے ہیں نا, سمجھدار ہوتے ہیں, ذی شعور ہوتے ہیں, باشعور ہوتے ہیں, سمجھدار دانشمند ہوتے ہیں, انہوں نے اس جج صاحب کا نام لکھ دیا صفائی مثل پہ. جب یہ نام لکھ دیا تو اس سے تفتیش نہیں کسی جج نے کی. کسی کو ضرورت نہیں اس جج کے پاس جائے. وہ جج صاحب کافی عرصہ ہائی کورٹ میں رہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ایک نام لیا تھا اس نے ایک سیٹنگ میں, 10 سیٹنگ اور کرتے تو 20 انکشاف اور وہ کرتا ننھو گرایا. آپ تیفی بٹ کو یا تو سمجھے نہیں یا استعمال کرنے میں کوتاہی کی آپ نے, پھر قانون کی نظر میں صفائی کا موقع کیوں نہیں دیا؟ نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل موقع دیا جانا چاہیے تھا؟ وہ تو پھر ہر ملزم کے لیے, ہر ایک دیکھیں یہ ضروری ہے, رائٹ ہے, ضروری ہے. شرع میں بھی حکم یہی ہے, شرع میں بھی حکم یہی ہے. یک طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, اس واقعے سے ہٹیں آپ تھوڑا سا کہ کیا ہوا اس میں. وہ ساری باتیں پتہ ہے, ہر بندے کے علم میں کیا ہوا. لیکن آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ روش اگر چل نکلی تو جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے مر تو جانا ہی ہے, میں اسے مار کے کیوں نہ مروں. جو گینگ وار کر رہے ہوتے ہیں, جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ خاموش نہیں بیٹھتے, اپنی کاروائیاں بند نہیں کرتے. وقتی طور پہ, مصنوعی عارضی طور پہ معاملے میں شدت میں کمی آ جاتی ہے, تھم جاتا ہے, اپنی اسٹریٹجی چینج کر پھر جس زور سے نکلتا ہے. وہ کراچی کی مثال موجود ہے. آپ نے جب اس طرح کے کام شروع کیے تھے, خون کو خون کی دیوار کے ذریعے روکنے کی کوشش کی تھی, تو پھر وہاں یہ اعلان کرنا پڑا تھا کہ کوئی پولیس والا باوردی گھر سے باہر نہ نکلے, دفتر سے باہر وردی اتار کے آئیں. ہاں, چودھری اسلم صاحب اسی اس کا نشانہ بنے تھے, سفید کپڑے پہن کے. تو اس کا مطلب ہے جو پولیس یہ کر رہی ہے وہ اپنے فیملی کے لیے ان کی جان داؤ پر لگا رہی ہے, اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہے, اپنی نوکری, اپنا مال, اپنی اولاد, سب کچھ داؤ پہ. تو وہ تو بڑے بہادر ہے. پھر بہادری اور چیز ہے, بے وقوفی اور چیز ہے. نہیں, جب اسٹیٹ کی کوئی پالیسی بن جاتی ہے, اب جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے بھائی, میں نے اسٹیٹ کی پالیسی کے آگے لوگوں کو کھڑے ہوتے دیکھا, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں نا اسے. لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہاں, اپریشیٹ جو کر رہے ہیں نا, انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جب استغاثے ہوں گے, ان کے خلاف کارروائی ہوں گی, تو مزہ تب ہے جب وہ میدان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بات آپ کی بالکل بجائے کہ اگر یہ حالات کا ادراک ہے تو اس کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اور یہ ہر دور میں اس قسم کا ایک فیز آتا ہے اور اس قسم کی کوئی پالیسی بنتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 5 انسانی جانیں چلی گئیں. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا کتنا قصور ہے. نہیں, اب یہ دیکھیں نا, 2 خاندانوں کی دشمنیاں 5 جانیں چلی گئیں, یہ ان کی وجہ سے. ایک کیس میں, ہاں, اس سے پہلے والے چھوڑ دیں. ہاں, یہ بالاج کے بعد, جو فروری 2024 کے بعد کی, تو یہ 5 جانیں چلی گئیں. یہ پولیس نے نہیں لی, یہ دونوں خاندانوں کی دشمنیاں تھیں, اس کی وجہ سے گئی. نہ بالاج کو اس طرح ہٹ کیا جاتا, ان کو قتل کیا جاتا, نہ یہ سب کچھ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے پہل تو ادھر سے ہوئی, تو پولیس نے تو اپنی ریٹ بحال کرنی ہے. پولیس نے ریٹ بحال کی, لیکن میری بات سنیں اور حالات کا تجزیہ کریں, تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ معاملہ تھم رہا ہے کہ تیز ہو رہا ہے؟ وقتی طور پہ تھم جائے گا. وقتی طور پہ. بعد میں کیا ہوگا؟ بعد میں بھی کوئی ریاست پالیسی بنائے گی نمٹنے کی. لیکن اب اس وقت تو سر یہ پیغام تو چلا گیا نا سب کو کہ یار. سر جی, پیغام گیا کیا؟ خوف کا, دہشت کا, وحشت کا,
بربریت کا. اداروں کا تو خوف ہونا چاہیے نا ملزمان وہی کہہ رہا ہوں, ان کا پیغام چلا گیا. مثلاً اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی ہینیس کرائم کرتا ہوں یا میں کرمنل ہوں تو مجھے کسی نہ کسی محکمے کا ڈر تو ہونا چاہیے, خوف تو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہر کرمنل کے دل میں خوف ہونا چاہیے. لیکن فارمولا کیا ہے انگریز کا, مقولہ کیا ہے؟ جو ہارڈن کرمنل ہوتا ہے نا, بہت سخت گیر قسم کا کرمنل, وہ آتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے. یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ. آپ مار دیں اپنے مخالف کو, وہ باوردی ہے کہ بغیر وردی کے, سویلین ہے کوئی ہے, وہ بدماش بھی ہے, آپ اس کو مار دیں کس خدشے کے پیش نظر کہ یہ آپ کو مار دے گا, تو آپ یک طرفہ ہی گولی چلا دیتے, بھلے اس نے نہیں مارنا آپ کو, آپ چلا دیتے ہیں گولی. میں یہ ڈر رہا ہوں اس وقت سے جب سرکاری اداروں کو یہ حکم ملتا ہے شوٹ ایٹ سائٹ, گولی مار, دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم, تو کہیں سویلین کو یہ ہدایت نہ ہو جائے, وہ آپس میں یہ طے نہ کر لیں, بدماش ایون بدماش نہ یہ طے کر لیں. ڈاکو جو ہے نا وہ بڑے ڈیئر ڈیول ہوتے ہیں نا, وہ لائف سٹیک پہ آتے, مزاحمت کے خوف سے, شناخت کے خوف سے فائر مار کے قتل بھی کر دیتے ہیں بندے کو. اس اگریسونیس سے بچنے کے لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم ان کو دور کرنے کی بجائے قریب لانے کا کوئی ڈول ڈالیں. ہاں ظاہر ہے بڑے بیٹھ جائیں, صلح صفائی ہو جائے, دونوں خاندانوں کا کوئی مزید نقصان نہ ہو. میں نے ایک جملہ کل کہا کہ یار پتہ نہیں, اچھا تیفی بٹ تو اب چلے گئے, میں نے کل بھی جملہ کہا اپنے شو میں, آپ کو یاد ہوگا, کہ بھائی آپ خواجہ اظہر گلشن کی دانشمندی سے, ان کے زیرک پن سے فائدہ اٹھائیں, ان کو استعمال کریں معاملات کو درستگی کے لیے. اب تو خیر وہ ایک متاثرہ معاملہ اور ہو گیا, غمزدہ ہو گئے, لیکن بہت سخت گیر آدمی ہے. میں کوشچن میں وہیں پہ لے کے آتا ہوں آپ کو کہ گوگی بٹ کا مستقبل کیا ہے؟ ریڈ ہو رہی ہے, پکڑا جا رہا ہے, سی سی ڈی ان کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے. بھائی یہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ پیروی نہ کریں, یہ خوفزدہ کرنے کے لیے. رضا شاہ کا نام احسن شاہ کے قتل میں کیوں ڈالا تاکہ وہ پیروی نہ, اس کی ماں نے کہا میرا پتر ایک تو چلا ہی گیا, دوسرا کو پھنس جائے. وہ صبر شکر کر کے بیٹھ گئے. آپ نے کسی کو موت دکھا دی, اس نے بخار تو تسلیم کر ہی لینا نا, بالکل کر لینا, تو اس کی پیروی سے ہٹ جائے گا. وہ تو ایک ڈراوا ہے, اس کو چھوڑ دیں. وہ تو ایسے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. آپ صرف اتنا دیکھیں, اس کے کئی پہلو ہیں, اس واقعے کے تیفی بٹ کے معاملے کئی پہلو ہیں. رحیم یار خان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ رحیم یار خان وہ کچے کا علاقہ ہے, بالخصوص ایک لمبا پینڈا ہے. خواجہ اظہر گلشن, تیفی بٹ کے بھائی بہن بچے, وہ اگر عدالت میں وہاں کیس کریں گے بھی تو کم از کم 3 دن چاہیے آپ کو. ایک دن جانے میں, ایک دن آنے میں, ایک دن وہاں کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب فلائٹ لاہور بھی تو آ سکتی تھی. کراچی سے لاہور کیوں نہیں آئی؟ آ گئی تھی, سنا آ گئی تھی. اگر آ گئی تھی اور کراچی سے دوبارہ کراچی آئی, تو کراچی کے بعد پھر انہوں نے پلان یہی بنایا کہ بائی روڈ لے کے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, دبئی سے لاہور نہیں آ سکتی تھی؟ ہاں آ سکتی تھی. پھر یہ تو بڑا اسپیشل ملزم تھا. وہ تو وہاں اگر قاضی اور لکھتے بھی ہیں وہ حکم میں کہ اس طریقے پہ لے جایا جائے, سیفسٹ پاسبل طریقہ, یہ چھوڑے سے ہٹ لیں, یہ زیر بحث نہیں. زیر بحث یہ ہے معاملہ بڑی ذہانت سے پلاننگ کی گئی, بڑی ذہانت سے. اس منصوبہ بندی کو نہ کوئی اون کر رہا ہے, اون کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی راز بھی فاش نہیں کرے گا. اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ واقعاتی شہادتیں جو ہیں وہ کولیبریٹ کر کے آپ کچھ نتیجہ خاص کر لیں تو کر لیں, زبان سے کوئی نہیں بولے گا. رحیم یار خان میں سہیل ظفر چٹھا صاحب ڈی پی او رہے ہیں, بڑے کامیاب ڈی پی او رہے ہیں, وہ جو سربراہ ہیں آج کل. اچھا جی, میں ان کی پولیسنگ کا معترف ہوں. ان 2 افراد جو ہیں سی سی ڈی کے, آفتاب پھلروان اور یہ دونوں, اور وہ چھوٹو گینگ کا کلا کما بھی انہوں نے کیا تھا. کئی بنڈی بہت دن میں کچے کے علاقے سے بڑے بہترین طریقے سے باخبر ہیں اور نو ہاؤ بہت ہے ان کا. ہاں بالکل, اور آپریشنز کے معاملات بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کی, اور ان کو کوئی جونیئر چکما نہیں دے سکتا. آپ اب یہ دیکھیں کہ یہ انتخاب جو کیا گیا نا, یہ مدعی گواہ جو بننا چاہیں گے اس کے کیس کے, وہ شہادت دینے کا جانے سے پہلے سوچے گا کہ ایک دن جانے کا بائی روڈ جہاز میں جائے گا, ایک دن جانے کا, ایک دن آنے کا, ایک دن کام کرنے کا, 3 دن تو آپ کو لا محالہ چاہیے.
تو یا تو بندہ یہی سوچ کے کر لے کہ میں نے اس کیس کو ہی پرسو کرنا ہے, اسی کی پیروی کرنی ہے, پھر تو یہی کام رہ گیا. اور وگرنہ شاہ گینگ تھا نا فیصل آباد کا, گلفام شاہ گینگ, اس کا ایک بندہ پنڈی سے پکڑا, لاہور لا کے مارا, فیصل آباد سے پکڑا, لاہور لا کے مارا, لاہور سے پکڑا, ناروال روڈ پہ مار دیا. اس ریسنٹ پاس میں ابھی اس گروہ کے ملزموں کو بھی جو مقتل ملا نا, وہ مقتل ان کے گھروں سے, ان کے گھر والوں سے کافی دور تھا. مقدمہ تو لاہور میں بھی جو ایف آئی آر تو یہ جہاں چاہیں اس طرح کی ایف آئی آر تو کوئی بھی کر سکتا ہے. احسن شاہ کی ہوئی ہے نا, کوئی بھی آگے کر دے اس طرح کی ایف آئی آر تو لاہور میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن لاہور میں کرنے کے کئی معاملات ایسے تھے جو امر مانے تھا. میں نے تو کئی یوٹیوبرز کو دیکھا اور وہ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسی تیفی بٹ لاہور ایئرپورٹ پہ آئے گا اس کا استقبال ہوگا, پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوں گی, اس کے ساتھ سیلفیاں بنیں گی. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ یوٹیوبرز کیا پروموٹ کر رہے ہیں. ایک ملزم آ رہا ہے نا, حالانکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کی ہائپ جو ہے نا کریٹ کر کے نیگیٹو نتائج لینا چاہتے ہیں. اور اس معاملے میں نہیں, ہم بہت سے معاملات میں خصوصاً کرائم سٹوریز میں, کرائم کے معاملات میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو ایسی ہائپ بناتے ہیں کہ جو نہیں بنانی چاہیے. اچھا, وہ ان کی کم مائیگی ہے, بے خبری ہے, لا علمی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات ہوتے کیا ہیں, اسٹیٹ کس لیول پہ چلی گئی ہے اب. حالانکہ اچھا یہ بھی الزام سر یہ بھی غلط ثابت ہو گیا نا, جیسے آپ نے کہا خواجہ اظہر گلشن نے تمام تر لوگوں کو میسیجز کیے, آرمی چیف کو میسج کیا, وزیر اعظم کو میسج کیا, وزیر اعلیٰ کو کیا, آئی جی کو کیا, چیف جسٹس کو بھی کیا. تو اس کا مطلب ہے کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے کہ اسٹیٹ کی پالیسی بن چکی ہے, اب کوئی میسج کام نہیں آیا. اب یہ میسج کتنے افیکٹو تھے, دیکھے بھی گئے کہ نہیں دیکھے گئے. دہشت گردی ایک طرف چل رہی ہے, ٹی ایل پی کا معاملہ دوسری طرف چل رہا ہے, سرحد پار کے دراندازی ڈسکس ہو رہی ہے, عالمی سطح پر امریکہ, اسرائیل. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا جگہ کا انتخاب, جس وقت کا انتخاب کیا گیا نا, یہ بھی بہت زبردست ہے. صبح 3:38. لیکن اس کے باوجود عالمگیر سطح پر انٹرنیشنلی یونیورسلی ٹاپ ٹرینڈ ہے تیفی بٹ کی ہلاکت. ٹاپ 10 ٹاپ ٹرینڈ یہی ہے. ٹاپ ٹرینڈ کیوں ہے؟ ٹاپ ٹرینڈ اس لیے ہے کہ لوگ اسے کچھ اچھائی کے معنوں میں جانتے تھے, غالب اکثریت تو یہ ہے, اور کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا, نیگیٹو حالات. سر ایک دہشت تھی نا تیفی بٹ کی, نام تیفی بٹ ایک دہشت وحشت تھی. اچھا, مجھے ایک اور اطلاع آئی لاہور میں, مجھے ایک اور اطلاع آئی کہ گوالمنڈی ان کا آبائی علاقہ, اس سمیت کسی اور 2-3 جگہ پہ فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں. گوگی بٹ کے گھر پہ ریڈ ہوا, وہ گھر سے فرار ہو چکے تھے, جا چکے تھے کہیں نامعلوم مقام, گرفتار نہیں ہوئے. وہ یہ اطلاع غلط ہے, گرفتاری والی, ریڈ والی اطلاع ٹھیک ہے. ان کے بھائی نے, اظہر گلشن نے تصدیق کی مجھ سے. یہ اپنی جگہ پہ. اب یہ جو فائرنگ کے واقعات ہیں نا, یہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے, یا اگر تصدیق نہیں اس بات کی ہوئی, لیکن اطلاع آئی ہے, سوشل میڈیا کی خبر ہے, یہ فائرنگ ہوئی. تو یہ فائرنگ بھی کسی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے کہ جناب فلانے کی تھی, اس نے کروائی تھی, اس لیے سب اب دبک کے بیٹھ گئے. اب جو ہے نا, یہ میں نے آپ سے کہا کہ پراکسی وار کا ایک باب ختم ہوا ہے. اجرتی قاتلوں کو ایک میسج دیا گیا ہے. بہت سے معاملات اور بھی ہیں, میں نے سارے پہلو بتائے نا, کوئی بات چھپائی تو نہیں. میں اس واقعے کو فوری ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا. اچھا, کچھ میں نے چینلوں پہ تجزیے, تبصرے, کچھ ویلاگرز کی گفتگو وہ سنی ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ معاملات انجام کو پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں نئے معاملات کا آغاز ہو رہا ہے. اٹ از ناٹ ایز ایزی. قانونی جنگ بھی ہو سکتی ہے, پھر گیند عدلیہ کے کورٹ میں قانونی جنگ ہو سکتی, جس طرح تعریف گلشن کے بھائی مرحوم, ان کا رائٹ ہے, وہ قانون کے حوالے سے جائیں, وہ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میں قانونی جنگ کا بڑا ماہر ہوں اور میں ڈرتا نہیں ہوں, ثابت قدم ہوں. مجھے انہوں نے کہا میں بڑا ثابت قدم ہوں. انہوں نے کہا آپ نے میری لفظی دیکھی کا بھی 40 سال آپ کو ہو گئے میرے ساتھ. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے میرا تعلق آپ سے ایسا ہے کہ آپ ہر وقت میری خبر بھی رکھتے ہیں. میں کہا, تو کہتا کسی نے آپ کو کہا ہو؟ میں نے کہا نہیں کہا.
कहता बस फिर इंतजार करें तदफीन का। एक मैं कानून, अच्छा दूसरी और भी है, दोनों ग्रुप जो हैं मुताहरिब ग्रुप, इन दोनों को बड़े बड़े कानूनी मशीरों की खिदमात हासिल हैं। एक दूसरा, बहुत बड़े बड़े नामवर पुलिस अफसरान, तफ्तीशी, प्रोसिक्यूटर्स कहीं ना कहीं किसी के साथ मुंसलिक हैं। ठीक है, वो पुराने जो पहले से थे। अब तो इसका मतलब है कि पुलिस नहीं साथ देगी इस वक्त। तो एक तरफ सुहेल जफर चट्टा साहब हैं, दूसरी तरफ दूसरे सरबराहान पुलिस हैं। मेरे पास कुछ पुलिस अफसरान के मैसेजेस भी हैं, ये लोग मौजूद हैं। आपने कहा ठीक है, मेरे पास पुलिस अफसरान के मैसेजेस भी हैं। Who bloody is doing that? ये एक जुमला है एक पुलिस अफसर का मेरे पास है। उन्होंने उस पे भी कहा होगा जब किसी गरीब को ऐसे मारा होगा। हाँ, इस तरह वो कहते हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल नहीं होने चाहिए। एक ग्रुप है ऐसा जो उसकी सपोर्ट में नहीं है, इसकी पुलिस में। एक नहीं, इस कत्ल के बाद लाहौर पुलिस के 2 ग्रुप बन जाएंगे, बन गए ऑलरेडी आमने सामने। वो तो आपको ही पता है, वो तो पहले से बने हुए। अब वो इस एक धड़ा इनको कर रहा है, एक धड़ा उनको कर रहा है। अब इल्जाम तराशी भी इसीलिए हो रही है ना, उन्होंने पैसे ले लिए, उसने कहा जी ने युगांडा में फलां खोल दिया, उन्होंने बोला ऐसे ही चलाए जा रहे चल रहे। अब इस तरह की बातें जो है ना, इनसे निजात हासिल करने का तरीक़ा सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई तरीक़ा ईजाद करें कि बैठ जाएं, सुलह हो जाए, बैठ जाएं टेबल टॉक। सारी चीज़ों का हल जो है ना वो मुशावरत, मुज़ाकरात, मामलात की तह तक पहुँच के तय करना, और उससे भी बढ़ के किसी एक भी नुक्ते को, मामले को, अमर को गलत रंग ना देना। बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीसीडी के इस इक़दाम से या तीफी भट्ट की हलाकत पर तो ज़ाहिर है अफसोस है आपको कि आप कहते हैं कि मावराए अदालत नहीं होना चाहिए और किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ तीफी भट्ट, नहीं कोई भी हो, मैंने तो रायविंड के वाक़े में शुरू से भी ये बात कर रहे हैं कि सीसीडी। हाँ बिल्कुल सही। अब इस इक़दाम पे आपको तासुफ है, अफसोस है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट को दाद देना बनती है, आपकी दाद देते हैं इस पे? बात यह है कि हर मरने वाले पे ताज़ियत की जाती है, अफसोस की जाती है, हमारा मजहब ये कहता है, हमारा फ़र्ज़ है। तीफी भट्ट के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, चारों बड़े हैं, बैरून मुल्क है। 70-71 साल उम्र थी तीफी भट्ट की। उसके बच्चे साया पिदरी से महरूम हुए। मैंने अमीर मसहब से पूछा था कि यार सुलह क्यों नहीं करते, ताखीर काहे की है? कैसर भट्ट, बग्गा भट्ट, इसरार भट्ट कोशिश कर रहे हैं, आप मान जाएं। उन्होंने कहा कि जब मेरे सामने मेरी बेवा भाभी और बच्चा और छोटे बच्चे बाराज के आते हैं तो मेरी आंखें नम हो जाती, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात बड़ी सही है, नेचुरल है, ये कुदरती अमर है और ये होना है हर एक के। तीफी भट्ट के बच्चे, अब पता नहीं वो लाश कब मिलती है, कब तदफीन होती है, बच्चे पाकिस्तान आते हैं कि नहीं आते, बाप के जनाजे में शरीक होते हैं कि नहीं, लोगों से पुरसा लेते हैं कि नहीं, ये सारी बातें अपनी जगह। तो अब तीफी भट्ट के बच्चे उस स्टेज पे आ गए। उनके बुजुर्ग भाई जो बाप की जगह है, ख्वाजा ज़रगुलशन, वो अपने भाई का चेहरा देखने के मुंतज़िर, आखिरी दीदार के। ये सारे मामलात जो है ना, इनमें एक मर्तबा पंजाबी का लफ्ज़ नतारा ज़रूर होना चाहिए, किसका कितना कसूर। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आपने पॉडकास्ट मुलाहिज़ा किया, तीफी भट्ट साथियों की फायरिंग से जाँ भाग हो गए और उसके बाद रहीम यार खान में सीसीडी पुलिस जो उनको ला रही थी और उस पर अटैक हुआ। सीसीडी का ये इक़दाम आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।